बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैंने अपनी बीवी से जितनी मोहब्बत की थी शायद उतनी मोहब्बत किसी मर्द ने किसी औरत से ना की होगी, लेकिन आज जो वो कर रही थी वो कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो मेरी आंखों के सामने मुझसे बेवफाई कर रही थी और मुझे चिढ़ा रही थी। मेरे कदम जैसे ज़मीन के साथ ही चिमट चुके थे, आंखों से गर्म गर्म आंसू बहने लगे, हाथ पांव शल हो गए और मैं अपने हाथों की मुट्ठियों को इतनी शिद्दत से बेंचे खड़ा था कि मेरे अपने ही नाखून मेरे हाथ पर लग चुके थे। वो जब वापस आई तो उसकी सांस चढ़ी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि अब बताओ, तुमने मुझे चैलेंज दिया था ना कि मैं क्या कर सकती हूँ, देखो मैं ये भी कर सकती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा, मैं उसके मुंह पर थप्पड़ मारना चाहता था, उस पर हाथ उठाना चाहता था, उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देना चाहता था, मगर मैं ये देख रहा था कि आप किसी से इतनी मोहब्बत करें तो बदले में आपके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता है। अगर मुझे उसकी आंखों में कहीं भी थोड़ी सी मोहब्बत या निदामत नजर आती तो खुदा की कसम मैं उसे उसी वक्त माफ़ कर देता। इतनी मोहब्बत तो करता था मैं उससे कि उसकी बेवफाई भी माफ़ कर सकता था। अगर वो मुझसे माफ़ी मांगती तो ज़रूर करता, पर उसने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। वो तो मेरे सामने सीना तान के खड़ी थी। जब मैंने पलट कर देखा कि वो शख्स कौन था तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा नीलम नाम था उस लड़की का जो मेरी ज़िंदगी का महवर बन चुकी थी। मैं उससे ज़्यादा मोहब्बत करता था कि इसके अलावा मुझे और कोई नज़र नहीं आता था। मेरी माँ बिस्तर मर्ग पर पड़ी थी। उसने मुझे कहा कि बेटा, मेरी तुझसे आखिरी दफ़ा इल्तिजा है कि तू अपनी ज़िंदगी के साथ चाहे जो भी करना, पर नीलम से शादी ना करना। वो तेरे काबिल नहीं है, वो अच्छी लड़की नहीं है। पर नीलम उस वक्त मेरे लिए ऐसी हो चुकी थी कि कोई उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलता तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने अम्मी को भी डांट दिया। ये भी ना सोचा कि वो पहले ही बीमार हैं, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही हैं। उसी रात मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई। मेरी एक जवान और ख़ूबसूरत बहन भी थी जिसका नाम साइमा था। वो मुझसे पूरे 10 दिन छोटी थी। मैंने उसे अपनी औलाद की तरह ही पाला था, लेकिन आज मुझे वो भी बुरी लगती थी क्योंकि वो भी अम्मी की ज़ुबान बोलती थी। वो मेरे कमरे में आई और उसने मुझे आकर बताया कि अम्मी तो इस दुनिया से चली गई है। मुझे अफसोस तो बहुत हुआ, पर मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि अम्मी मेरी और नीलम की शादी में एक वाहिद रुकावट थी। नीलम की तरफ से कोई मसला नहीं था, बस मेरी माँ ही मुझे कहती थी कि मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी, जो तूने उस लड़की से शादी की तो बर्बाद हो जाएगा। अम्मी को इस दुनिया से ये 15 दिन नहीं हुए थे कि मैंने नीलम से शादी रचा ली। मेरी बहन ने कहा कि भाई, आपने शादी करनी थी तो कर लेते, लेकिन 1-2 महीने तो सब्र कर लेते। हमारी माँ की कब्र की मट्टी अभी तक गीली है और आप हैं कि शादी करके बैठे हैं। मैंने उसे कहा कि अब तूने इस घर में रहना है तो मेरे सहारे पे रहना है, इसलिए ज़्यादा ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। कल को अगर तेरी ज़ुबान नीलम के सामने चली तो मैं तुझे बख्श नहीं दूंगा। नीलम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। ऐसा कोई पैमाना नहीं था जिसमें मैं उसकी खूबसूरती को नाप सकता। वो हर लिहाज से एक मुकम्मल औरत थी, एक ऐसी औरत जो किसी भी मर्द को अपना दीवाना बना सकती है, वो भी चंद मिनट के अंदर ही। और फिर ऐसी औरत ने मुझे सेलेक्ट किया था, मुझे चुना था कि ये कोई छोटी बात थी। और मैं कौन था? एक आम सा आदमी, ना शक्ल सूरत अच्छी, ना ही पढ़ा लिखा, बस थोड़े बहुत पैसे थे, वो भी उल्टे सीधे कामों से ही आते थे। था तो इंश्योरेंस एजेंट, पर उससे गुजर बसर नहीं होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उसने मुझसे मोहब्बत करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया और अब इसके बदले में मैं उसके सामने अपने आप को भी कुर्बान कर सकता था। सोचा कि माँ तो मर गई है, शादी देर से करूँ या जल्दी, माँ वापस तो नहीं आ जाएगी। ये भी भूल गया कि मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं नीलम से शादी ना करूँ, लेकिन मैं आखिरी ख्वाहिश के कंसेप्ट के ही खिलाफ था। एक बंदा मर रहा है तो बस मर जाए, उसकी आखिरी ख्वाहिश के पीछे किसी और की ज़िंदगी को अजाब क्यों करना। अब इस ख्वाहिश को चाहे पूरा करूँ चाहे ना करूँ, उसने तो वापस नहीं आना। अपने कमरे में जा रहा था, जो बहन को देखा जो बैठी रो रही थी, मैं वहाँ चला गया और मैंने उसे कहा कि देखो, मैं उस वक्त में गुस्से में था, तू मेरी बहन है, तेरी जिम्मेदारी है मुझ पर मेरे मामलात में ना बोल, इसी में तेरी भलाई है। ये तेरा घर है, तू यहाँ पे रह, तुझे जो चाहिए मैं तुझे ला कर दूंगा, लेकिन तूने इस दरमियान ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिसकी वजह से इस घर का माहौल ख़राब हो। मेरी बहन ने हाँ में सर हिलाया। उसने कहा कि ठीक है भाई, अगर आप यहीं खुश हैं तो मैं मुँह से उफ तक ना निकालूंगी। बहनें तो भाइयों की खुशी के लिए अपनी जान भी दे देती हैं। मैंने उसके सर पे हाथ रखा। मैंने कहा कि तुझे जान देने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरे माँ बाप की निशानी है। अरे हम एक ही माँ से पैदा हुए हैं। मैं गुस्सा करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तेरी फिक्र नहीं है। जैसे मैं तुझे सब समझा रहा हूँ ऐसे ही नीलम को भी समझाऊंगा, वो भी तेरे साथ अच्छे तरीके से रहेगी। मेरी बहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा कि मुझे आप पे भरोसा है
اور میرے دل میں بھی میری بہن کے لیے محبت تھی۔ ہاں، میں اپنی محبت کے راستے میں کسی کو آتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن میرے رشتوں سے مجھے پیار تھا۔ نیلم گھر میں آ گئی اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ سارا گھر تو اسی کا ہے، سب کچھ کھلا پڑا ہے، لیکن ایک ہی رکاوٹ ہے، اور وہ ہے اس کی نند، یعنی میری بہن سائمہ، اور اب اسے وہ اس گھر سے نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ پہلے اس نے میری بہن کے خلاف چھوٹی چھوٹی حرکتیں اور باتیں کرنی شروع کی، یہ کام نہیں کرتی، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، نقصان کر دیا۔ پھر وہ بڑے بڑے ہتھ کنڈوں پہ آ گئی کہ اس نے اسے کسی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، یہ ہے وہ ہے، باہر نکل جاتی ہے، بتاتی نہیں ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ میری بہن ایسی نہیں ہے، اس لیے میں ایک کان سے بات سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ پر ایک دن نہ جانے میرے دماغ پر کیا فطور سوار ہو گیا کہ جو اس نے مجھے میری بہن کے بارے میں بتایا میں مانتا ہی گیا۔ اس نے کہا کہ آج تمہاری بہن نے گھر میں ایک جوان لڑکے کو بلایا تھا اور اس کے ساتھ کمرے میں اکیلی گئی۔ میں دروازہ پیٹتی رہ گئی پر اس لڑکی نے دروازہ نہیں کھولا، یہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کون سا لڑکا؟ تو اس نے کہا کہ وہی جو سامنے رہتا ہے، ہمارے گھر کے سامنے ایک لڑکا رہتا تھا جو کافی خوبصورت تھا۔ اس نے ایک دفعہ سائمہ کا رشتہ بھی مانگا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ اس وقت اس کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی۔ میرے دل میں یہ بات پیوست ہو گئی کہ اگر وہ پہلے سے ہی سائمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، یعنی وہ سائمہ کو پسند کرتا تھا، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی اس کے دل میں عشق کا دیا جل رہا ہو اور وہ میری بہن سے ملنے آیا ہو، اور میری بہن بھی اس کی خوبصورتی دیکھ کے بہک گئی ہو۔ میں نے اپنی بہن سے اتنا ہی پوچھا تھا کہ کیا بابی ٹھیک کہہ رہی ہے؟ تو نے اپنے کمرے کو اندر سے کنڈی لگائی تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں بھائی میں نے کنڈی لگائی تھی، لیکن میں نے اس کی پوری بات ہی نہیں سنی اور اسے بری طرح سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے کہا کہ اب تو جیسی حرافہ کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں کہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنا ہی کرنا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا اچھائی تھی کہ میں اپنی بہن کو مار پیٹ کے گھر سے نکال رہا تھا۔ اگر وہ بد کردار تھی تو کوئی اور طریقہ بھی تو ہو سکتا تھا، میں اس کی اسی لڑکے سے شادی کرا دیتا یا اس کو ایک دو تھپڑ لگا کے ڈانٹتا، کمرے میں بند کر دیتا، اس کا آنا جانا بند کر دیتا یا کھانا پینا بند کر دیتا۔ میں نے تو اسے سیدھا پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ کوئی نارمل حرکت نہیں تھی، لیکن اس وقت مجھے سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ 2 دن تک میرے سر میں شدید درد تھا، عجیب قسم کا درد تھا کندھوں میں اور سر میں، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو مجھے میری بہن کی بہت یاد آنے لگی۔ یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری باہر کہاں جائے گی، کس کے گھر جائے گی؟ ہمارے تو زیادہ رشتہ دار بھی نہیں تھے۔ میں نے رشتہ داروں کو فون کر کے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے گھر تو نہیں آئی۔ بری طرح سے پریشان ہو گیا، یہ میں نے کیا ظلم کر دیا؟ میری بہن نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو میں نے کہا کہ میں اپنی بہن کو تلاش کرنے جا رہا ہوں، مجھے اسے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ اللہ کر کے ابھی تو گھر میں سکون آیا ہے، تم سکون برباد کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ میری بہن کے جانے سے تمہیں سکون ملتا ہے اور رہنے سے کوئی مسئلہ ہے؟ کہیں تم سب کچھ جھوٹ تو نہیں بول رہی تھی؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ مجھے سر میں شدید درد محسوس ہوا، اور اس کے بعد کیا ہوا مجھے یاد نہیں تھا۔ مجھے پورے 1 سال کے بعد ہوش آیا تھا۔ میں پوری طرح سے چونک کر اٹھا تو سب سے پہلے مجھے نرس کا چہرہ دکھائی دیا، پھر ڈاکٹر کا۔ میں نے کہا کہ میں کہاں ہوں، کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو ہوش آ گیا ہے، آپ کوما میں چلے گئے تھے، آپ کے سر پر بہت بری چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن اب آپ بالکل ٹھیک ہے اور آپ کو ہوش آ چکا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا؟ میں 1 سال سے کوما میں تھا، میری بیوی کہاں ہے، میری بہن؟ انہوں نے کہا کہ آپ زیادہ ٹینشن نہیں لے، آرام کریں۔ میں نے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، آپ کو 1 ہفتہ مزید یہاں پہ رہنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ کے جسمانی نظام پوری طرح سے فعال ہو چکے ہیں یا نہیں، اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرا علاج کون کروا رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا علاج خیراتی اسپتال میں ہو رہا تھا۔ دراصل میں انشورنس کمپنی میں کام کرتا تھا، میری اپنی صحت کی انشورنس بھی تھی، اسی پر میرا علاج ہوتا رہا اور میری بیوی کو پیسے بھی ملتے رہے۔ میں نے کہا کہ میری بیوی مجھ سے ملنے آتی رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کبھی کبھی آ جاتی تھی۔ ہفتے کے بعد میں ہسپتال سے فارغ ہو کر گھر آیا تو میری بیوی مجھے دیکھ کر حیران ہوگی، ایسے لگنے لگا کہ جیسے میرے بغیر اس کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ مجھ سے ایسے لپٹ گئی کہ جیسے مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن یہ کیسی محبت تھی؟ 1 سال تک میں کوما میں پڑا تھا اور اس کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس نے میرے بغیر کوئی دکھ کاٹے ہوں۔ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور حشاش بشاش لگ رہی تھی، اور میرے اندر ابھی اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ میری بہن کہاں ہے؟ کیا وہ واپس آئی تھی کہ تم نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی؟ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔
میں کوما میں کیسے چلا گیا؟ میری بیوی نے کہا کہ ابھی ابھی تم آئے ہو، کیوں بہن کے پیچھے ہلکان ہو رہے ہو؟ آرام کرو۔ لیکن مجھے آرام نہیں آ رہا تھا۔ 1 سال ہو گیا تھا، میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ میں نے غصے میں آ کے بہن کو گھر سے باہر نکال دیا اور اب 1 سال گزر گیا، پتہ نہیں وہ زندہ بھی تھی یا نہیں۔ میں اگلے دن پولیس اسٹیشن گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اب کیسی بات کر رہے ہیں، اس انسان کی گمشدگی کی رپورٹ آپ اب لکھوانے آئے ہیں جو 1 سال پہلے گم ہوا ہے۔ ایسے اسے تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں یاد نہیں ہے کہ اس 1 سال میں ہم نے کوئی ایسی خبر سنی ہوگی کوئی جوان لاوارث لڑکی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی بہن زندہ ہو۔ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ آس پاس کے طوائف خانوں میں جا کے پتہ کریں۔ میں نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میری بہن کا وہاں پہ کیا کام؟ انہوں نے کہا کہ جب پیٹ کی بھوک انسان کے پیچھے پڑ جاتی ہے تو اس پیٹ کو بھرنے کے لیے انسان کسی بھی طرح کا کام کرتا ہے۔ میں پولیس میں ہوں، مجھے ان چیزوں کا زیادہ پتہ ہے۔ آپ کو غصہ آ رہا ہوگا لیکن میں نے آپ کو بڑا گہرا مشورہ دیا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بہن جوان اور خوبصورت تھی تو آس پاس کے علاقوں کے طوائف خانوں میں جا کر پتہ کریں، شاید آپ کی بہن وہیں پر ہو۔ مجھے پولیس والے کی اس گھٹیا مشورے پر بڑا غصہ آیا، لیکن پھر کہیں نہ کہیں یہ بھی سوچنے لگا کہ اس کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ایک عورت جو ٹھیک سے پڑھی لکھی ہوئی نہیں ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ لیکن اگر میری بہن وہاں تھی تو پھر اس کا زندہ ہونا یا نہ ہونا تو میرے لیے ایک برابر تھا۔ پر میں اسے ملنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا۔ میں طوائف خانے چلا گیا، پتہ نہیں کس دل سے میں نے وہاں جا کر اپنی بہن کا حلیہ بتایا اور پوچھا کہ کیا وہ وہاں آئی تھی۔ تو سامنے ایک عجیب سی عورت کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ جیسا تو حلیہ بتا رہا ہے، اگر ایسی لڑکی یہاں پہ آئی ہوتی تو قسم سے ہم تو امیر ہو جاتے، لیکن افسوس کہ ایسی یہاں کوئی لڑکی نہیں آئی۔ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو ساری لڑکیوں کو دیکھ لے، اس میں سے تیری بہن کون سی ہے؟ مجھے اس کی باتیں بہت بری لگ رہی تھی۔ میں نے احتیاطاً ساری لڑکیوں کو دیکھا لیکن میری سائمہ اس میں نہیں تھی، تو دل کو سکون آ گیا۔ پر وہ کہاں ہو سکتی تھی؟ اس بیچ میری بیوی سے میرے جھگڑے ہو رہے تھے۔ ایک دن میں نے اسے کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا، وہ شخص سے پیسے مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم تو بیمار پڑے تھے، پھر میں پیسے کہاں سے لیتی؟ میں نے کہا کہ انشورنس کے پیسے بھی تو آتے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس میں میرا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ تم میرے سامنے کسی سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے بے وفائی کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں کروں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ میں پہلے ہی پریشان تھا اور آج کل روز اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہوتا تھا۔ ایک دن میں سڑک پہ مارا مارا پھر رہا تھا، جو مجھے میرا ایک رشتہ دار ملا۔ یہ میرے چاچو کا بیٹا تھا، لیکن بہت ہی فضول آدمی تھا۔ اس کا کوئی کام ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے دیکھ کے ایسے مل رہا تھا جیسے میں دبئی سے واپس آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں اب ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ سائمہ کو تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ سائمہ کو کیسے تلاش کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ کیوں، وہ میری بہن ہے، کیا میں اسے تلاش نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا کہ ہاں وہ تمہاری بہن ہے، لیکن سائمہ کو تو اس دنیا سے گئے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ میں یہ خبر سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا ہاں، جب تم نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ رات کو ہمارے گھر آئی تھی، پر اس نے کہا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا کہ وہ یہاں ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ رات اسے تمہارے گھر لے جاؤں گا، بات کروں گا، آخر ہمارے خاندان کا معاملہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ خودکشی کر چکی تھی اور ہم نے اسے دفنا دیا۔ جب تمہیں یہ خبر بتانے کے لیے آیا کہ تمہاری بہن اس دنیا میں نہیں رہی تو پتہ چلا کہ تم تو کوما میں چلے گئے ہو۔ میں نے کہا کہ کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ اس نے کہا یار یہ جھوٹ نہیں ہے، کاش کہ میں کہہ سکتا کہ جھوٹ ہے، کاش کہ وہ ابھی تک زندہ ہوتی تو کوما میں پڑا رہتا، لیکن میں اسے اپنے گھر میں اپنی بہن بنا کے رکھتا، تیری امانت سمجھ کے اس کی حفاظت کرتا، لیکن وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ میں نے کہا کہ کہاں دفنایا اس کو؟ تو اس نے کہا یہی محلے کے قبرستان میں دفنایا ہے، میں تجھے اس کی قبر پہ لے جاتا ہوں۔ وہ مجھے میری بہن کی قبر پہ لے گیا۔ بہن کی قبر دیکھ کر یہ تو یقین ہو گیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن دل جو خون کے آنسو رو رہا تھا اس کا کیا کرتا؟ میری بہن، میری چھوٹی بہن، کماری بہن، جو کسی کی بیوی نہ بن سکی، کسی کی ماں نہ بن سکی، بیچاری یوں ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کا کیا قصور تھا؟ میں نے اپنی ذمہ داری اچھے سے نہیں نبھائی، مجھے اسے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں یہ کیسے کر گزرا؟ میرا دماغ ابھی تک پھٹ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس رات مجھے ہو کیا گیا تھا۔ میری اس غلطی کی وجہ سے میری بہن آج اس دنیا سے چلی گئی، خودکشی کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ جا کر میرے ماں باپ کو کیا بتایا ہوگا کہ بھائی نے مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا۔ بہن کی قبر پر بیٹھ کے روتا رہا، جانے کتنی دیر تک روتا رہا۔ میرا وہ کزن کہنے لگا کہ چلو وہاں پہ چلو۔ میں نے کہا گھر نہیں جاؤں گا، میں اپنی بہن کو چھوڑ کے واپس نہیں جاؤں گا، تم چلے جاؤ۔ ابھی میرا دل ہلکا نہیں ہوا، مجھے اس کی ساری باتیں یاد آنے لگی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ایک دن اسے ایک چاندی کی انگوٹھی بنانے کا شوق چڑھا تھا، لیکن بابا نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تب میں نے اپنی ساری کتابیں، سارے جوتے
سارے کپڑے بیچ کے اس کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی جسے وہ ہمیشہ اپنی انگوٹھی میں پہنے رکھتی تھی۔ میں اس کا وہی بھائی تھا جس نے اس کی ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر میں کیسے اس کی زندگی کا اتنا برا انسان بن گیا، رو رو کر تھک گیا، آنکھیں سوج گئی، واپس گھر آ گیا۔ گھر آ کر دیکھا بیوی کے تو ششکے ہی اور تھے، گھر پہ تو وہ کھانا بناتی نہیں تھی، باہر سے آرڈر کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ میں بیمار پڑا تھا، میرا علاج خیرات پہ ہو رہا تھا اور میری کمپنی کی طرف سے جو پیسے آ رہے تھے تم ان پیسوں کا کیا کرتی تھی؟ اس نے کہا کہ گھر کو چلاتی تھی۔ میں نے کہا کہ ایک انسان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، گھر کو کیسے چلایا تم نے؟ اس نے کہا کہ کیوں، میں نے بھوکے رہنا تھا، کھانا نہیں کھانا تھا، میں تمہاری ذمہ داری ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں اب تم ہی ایک میری ذمہ داری رہ گئی ہو اور میری زندگی میں کچھ نہیں بچا۔ میری بیوی کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی، اس نے مجھے تسلی نہیں دی۔ میں نے اسے بتایا کہ سائمہ مر چکی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ وہ مر گئی ہوگی، اگر زندہ ہوتی تو کیا واپس نہیں آتی؟ میں نے کہا کہ پھر بھی تمہاری آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں۔ اس نے کہا کہ نند کے مرنے پہ بابی کبھی نہیں روتی۔ میں نے کہا کہ ہاں تم نے اسے ہمیشہ نندی سمجھا، کاش تم نے اسے اپنی بہن سمجھا ہوتا، لیکن جس کی بہن تھی اس نے بھی اس کے ساتھ کیا کیا؟ میں خود سے بولتا بولتا کمرے میں چلا گیا، بستر پہ لیٹا، نہ جانے کس پہر نیند آ گئی تو خواب میں اپنی بہن کو ہی دیکھنے لگا۔ وہ ایک جگہ پہ کھڑی تھی جہاں بہت زیادہ روشنی تھی۔ میں اپنی بہن کو دیکھ کے بہت خوش ہو گیا۔ میں نے کہا سائمہ تو زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں بھائی، میں زندہ نہیں ہوں، میں مر چکی ہوں، میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا ہوا، بتا مجھے، کس نے کیا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتی، آپ بس اپنے گھر میں لگے بڑھ کے درخت کے نیچے کھدائی کریں، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، میری بات تو سن، رک جا، میری بات تو سن میری بہن۔ لیکن وہ ہاتھ چھڑا کے وہاں سے چلی گئی۔ میں نیند سے ایسے جاگا جیسے ڈوبتے ڈوبتے کوئی ابھر آتا ہے۔ مجھے یہ خواب اچھی طرح یاد تھا، میری بہن مجھے خواب میں آئی تھی، اس نے کہا کہ گھر میں لگے درخت کے نیچے کھدائی کرو، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میرے گھر میں واقعی ایک درخت لگا ہوا تھا، میں عجیب طریقے سے کانپ رہا تھا۔ میں نے خواب میں اپنی بہن کو دیکھا تھا، اس بہن کو جو مر چکی تھی۔ اس نے مجھے پیغام دیا تھا، یہ کوئی نارمل بات نہیں تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں درخت کے نیچے کھدائی ضرور کروں گا، لیکن جیسے میں بیلچہ لے کے درخت کی طرف جانے لگا تو میری بیوی راستے میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، کیا ہو گیا تمہیں، کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں کھدائی کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ۔ اس نے کہا لیکن کیوں، ایسا کرنے سے تمہیں کیا مل جائے گا؟ وہ عجیب سی حالت میں آ گئی۔ میں نے کہا کہ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، جو مجھے کرنا ہے مجھے کرنے دو۔ وہ مجھے روکنا چاہتی تھی لیکن میں رکنے والا نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی کھدائی کی تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں کھدائی کرتا جا رہا تھا۔ اچانک سے مجھے ایک بڑا سا کالا شاپر نظر آنے لگا۔ کالے شاپر کے اوپر بیلچہ کیا بڑا، اس کے نیچے سے ایک چیز نظر آئی۔ میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھے پیچھے ایسا ہٹا کہ جیسے میں نے دوزخ کا منظر دیکھ لیا۔ یہ تو وہی انگوٹھی تھی جو میں نے اپنی بہن کے لیے بنوائی تھی، لیکن انگوٹھی خالی نہیں پڑی تھی، کسی نے پہنی ہوئی تھی، اور جس نے پہنی ہوئی تھی وہ زمین کے اندر پڑا ہوا تھا۔ اس کا مطلب کہ میری بہن گھر آئی تھی، اس کی لاش یہاں پر کیسے آ گئی؟ اگر اس نے خودکشی کی تھی اور اسے اکرم نامی میرے کزن نے مدفن کیا تھا تو پھر اس کی لاش یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ قبر کس کی تھی؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری بیوی بری طرح گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے گلے سے پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے فوراً سے پہلے حقیقت بتا دو، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں نے تم پر کالا جادو کیا تھا تاکہ تم اپنی بہن کی طرف سے متنفر ہو جاؤ، اور ایسا ہی ہوا، اور تم کوما میں ایسے ہی نہیں گئے۔ میں نے تمہارے سر پر ڈنڈا مارا تھا، لیکن اس نیت سے نہیں کہ تم کوما میں چلے جاؤ۔ تم کوما میں چلے گئے اور اس کے بعد تمہاری بہن گھر آئی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ سب کچھ بتا دے گی۔ اسے یہاں پہ رکھنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میرے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے اور میں اس گھر کو غلط کام کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے جان سے مار دیا اور یہاں پر دفنا دیا۔ میں نے اس کام میں اکرم کی مدد لی، اور جب مجھے پتہ چلا کہ تم اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہو تو میں نے اسے دفن کر دیا کہ وہ تمہیں تلاش کر کے جھوٹی کہانی سنا دے اور نقلی قبر بھی دکھا دے جو ہم نے بنائی ہوئی تھی، تاکہ کسی کو جواب نہ دینا پڑے کہ سائمہ کہاں گئی۔ میری بیوی نے سب کچھ اگل دیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ دل تو کیا کہ اپنی بیوی کو جان سے مار دوں، لیکن موت اس کے لیے نجات بن جاتی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی، اس سے موبائل اور دوسری چیزیں سب کچھ چھین لیا اور اس پہ پولیس کیس کر دیا۔ پولیس کو مجرم بھی مل گیا، لاش بھی۔ میں نے التجا کی کہ اسے پھانسی کی سزا دی جائے، اور اب اسے پھانسی کی سزا ہو گئی ہے۔ میں اسے ملنے گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ اس کی آنکھوں میں موت کا ڈر کیسا نظر آ رہا ہے۔ وہ بہت بری حالت میں تھی،
پر اسے اس حالت میں دیکھ کے مجھے برا نہیں لگا۔ کیا محبت کی اتنی بڑی سزا بھی ملتی ہے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے اس عورت کا، صرف اپنی مرضی کے لیے کہ ایک گھر مل جائے جہاں پہ مختلف یاروں کو بلا کے ان کے ساتھ وقت گزار سکے، میری کمائی کے پیسے مہینے کے مہینے مل جائیں اور مزے کرتی رہوں۔ اس نے میری بہن کو بے دردی سے مار ڈالا اور مجھے بھی اتنی بڑی آفت میں ڈال دیا۔ کیا عورت ایسی ہوتی ہے؟ آپ لوگ بتائیں کہ جو میں نے کیا وہ صحیح کیا یا غلط؟ مجھے اپنی بیوی کو جان سے مار دینا چاہیے تھا۔ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ کیا ایسی حرکت کوئی بھی مرد معاف کر سکتا ہے، چاہے وہ اس عورت سے جتنی بھی محبت کرتا ہو؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانی اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔